अमेरिका में ताकतवर तरीन यहूदी लाबी पर बात की जाए तो ये दलील दी जाती है कि अमेरिका के सियासी निज़ाम में लॉबिंग की गुंजाइश मौजूद है। मिसाल के तौर पर नेशनल राइफल एसोसिएशन असला रखने पर पाबंदी का कानून मंजूर नहीं होने देती ताकि हथियार बनाने वाली कंपनियों का धंधा मंदा ना पड़े। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के लिए लॉबिंग करने वाला एक शख्स व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ बन जाता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और माहौल पर इसके असरात से मुतल्लिक रिपोर्टों को दबाने की कोशिश करता है। यही शख्स जब रिटायर होता है तो उसे एक्सन मोबिल में नौकरी मिल जाती है क्योंकि वो इन कंपनियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा। अगर ये लाबियां काम कर सकती हैं तो सेहूनी लाबी पर एतराज़ात क्यों किए जाते हैं? इसराइली लाबी दीगर लाबियों से किस तरह मुख्तलिफ और ख़तरनाक है और ये किस तरह खुद अमरीकी मफादात को भी नुकसान पहुंचा रही है और खुद अमरीका के लिए इसराइल किस तरह सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। किताब कहानी की मिनी सीरीज ज्यूइश लाबी में आज हम यही सुराग पाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले की चौथी किस्त के साथ मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। अमेरिका में प्रोफेशनल लॉबिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होती है, इसलिए मालूम होता है कि कौन किसके मफादात के लिए काम कर रहा है। मगर इसराइल के मफादात के लिए काम करने वाली यहूदी लॉबी का कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। कई तंजीमें खुलेआम इसराइल के लिए काम करती हैं। मिसाल के तौर पर ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी, एंटी डेफेमेशन लीग, क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इजराइल, फ्रेंड्स ऑफ इसराइल डिफेंस फोर्सेस वगैरह। मगर बेशुमार ऐसी तंजीमें और अफराद भी हैं जो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अमेरिका में यहूदी लॉबी के लिए काम करते हैं। अमरीकी माहिर समाजियात रॉबर्ट एच ट्राइस ने 1981 में इंकशाफ किया था कि इसराइली मफादात के लिए अमेरिका में काम करने वाली तंजीमों की तादाद 75 है, जबकि अमरीकी सोशियोलॉजिस्ट जेम आई वेक्समैन जो कई किताबों के मुसन्निफ हैं, उन्होंने 1992 में बताया कि इसराइल के लिए काम करने वाली तंजीमों की तादाद 80 है। इसराइली लॉबी का सबसे बड़ा हिस्सा तो उन यहूदी अमरीकी शहरियों पर मुश्तमिल है जो रहते तो अमेरिका में मगर उनके दिल आज भी इसराइल के साथ धड़कते हैं और उन्हें अमेरिका से कहीं ज्यादा इसराइल की फिक्र दामनगीर रहती है। इसराइली लॉबी इसराइल के क़याम से पहले ही वजूद में आ गई थी क्योंकि अमेरिका के 28वें सदर वुडरो विल्सन ने 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन को इसलिए कबूल किया था कि उनके दो सुप्रीम कोर्ट के यहूदी जज जस्टिस लुइस डी ब्रेंडिस और रबी स्टेफन वाइज उन पर असरअंदाज हुए। अमेरिका में न्यू कंजर्वेटिव नजरियात के हामिल लोग जो दरअसल इंतहा पसंदाना ख्यालात के हामिल हैं और दाएं बाजू से ताल्लुक रखते हैं, वो इस फलसफे पर यकीन रखते हैं कि दुनिया को अमरीकी मफादात के मुताबिक ढालने के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल ही सबसे मौसर हथियार है। इसी गिरोह ने ही 11 सितंबर के बाद अमरीकी सदर जॉर्ज बुश की जारहाना पॉलिसियां मुतशक्किल की। यूं तो इसराइल की तायदो हिमायत न्यू कंजर्वेटिव ग्रुप की पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है, मगर इसमें एक गिरोह ऐसा भी है जो अमरीका से ज्यादा इसराइल का वफादार है। मिसाल के तौर पर पैलियो कंजर्वेटिव की नुमाइंदगी करने वाले अमरीकी मुफक्किर रसल किर्क कहते हैं कि हमारे लिए तो इसराइल का इस्तेहकाम सब कुछ है और ये सोच सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं। अमेरिका के साबिक सेनेटर रिचर्ड आर्मी कह चुके हैं कि खारजा पॉलिसी में मेरी सबसे अव्वलीन तरजीह इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इससे बढ़कर शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि अमेरिका की पार्लियामेंट में बैठने वालों को अपने मुल्क से कहीं ज्यादा इसराइल की सलामती अजीज है। अमरीकी प्रोफेसर अपनी तसनीफ द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी के सफ़ा नंबर 132 पर लिखते हैं कि इसराइली लॉबी में यहूदियों के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में से मसीही सेहूनी अहम तरीन गिरोह है। ये सियासी तौर पर दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले मसीही गिरोह की ज़ेली शाख है। इस ग्रुप के अहम तरीन मजहबी अफराद में जेरी फ्लावेल, गैरी बोअर, पैट रॉबर्टसन और जॉन हगी शामिल हैं, जबकि सियासी शख्सियात में से अमरीकी पार्लियामेंट के साबिक अक्सरियती रहनुमा टॉम डेले, साबिक सेनेटर रिचर्ड आर्मी और सेनेटर जेम्स इनहोफ नुमाया है।
کرسچین زائنسٹ مذہبی بنیادوں پر اسرائیل کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کا قیام خدا کا معجزہ ہے اور یہ خدا کی منشا ہے کہ اسرائیل کا ساتھ دیا جائے۔ اسرائیلی لابی بے پناہ وسائل اور مال و دولت کے باعث امریکہ میں ہر قسم کے انتخابات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، جس کا اپنا بجٹ 40 سے 60 ملین ڈالر ہے۔ امریکہ کے فیڈرل الیکشن کمیشن کے مطابق اس کمیٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل 46 ڈائریکٹرز نے 1997 سے 2001 تک $3 ملین ان امیدواروں کی انتخابی مہم چلانے پر خرچ کیے، جو منتخب ہونے کے بعد اسرائیلی لابی کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ 2004 میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کے ہر ڈائریکٹر نے انتخابی مہم پر $72,000 خرچ کیے، یعنی اسرائیلی لابی میں شامل صرف ایک تنظیم نے صرف ایک الیکشن مہم کے دوران $3.3 ملین خرچ کیے۔ امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی جس امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دے، اس کی انتخابی مہم کے لیے فنڈز بارش کی طرح برسنے لگتے ہیں، اور جس امیدوار کو شکست دے کر سبق سکھانا ہو، اس کے مخالف امیدوار کی انتخابی مہم شروع کر دی جاتی ہے۔ یوں تو امریکی مصنفین نے اپنی کتاب میں ایسی بے شمار مثالیں دی ہیں، مگر ان میں سے سابق سینیٹر ادلائی اسٹیونسن کی کہانی بہت سبق آموز ہے۔ مرحوم سینیٹر ادلائی نے سینٹ میں ایک بل متعارف کروایا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر اسرائیل مغربی کنارے میں غیر قانونی تعمیرات سے باز نہیں آتا تو پھر اسرائیل کو دی جانے والی امریکی امداد گھٹا دی جائے۔ حسب توقع سینیٹر ادلائی اسٹیونسن کا یہ بل مسترد ہو گیا اور اسے صرف 7 ووٹ ملے۔ جب وہ اس بل کے حق میں ووٹ مانگ رہے تھے تو بیشتر امریکی ارکان پارلیمنٹ نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ انہوں نے دوبارہ بھی الیکشن لڑنا ہے۔ بل تو منظور نہ ہوا، البتہ یہودی لابی نے سینیٹر ادلائی کو اپنے سیاسی مخالفین کی صف میں شامل کر لیا اور اگلے الیکشن میں ان کے مخالف امیدوار کی حمایت کر کے انہیں ہرا دیا گیا۔ اس حوالے سے امریکی سینیٹر چارلز پرسی کی مثال بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ سینیٹر بھی بیشتر مواقع پر اسرائیل کے حق میں ووٹ دیتے رہے، لیکن جب امریکی صدر فورڈ نے مشرق وسطیٰ میں پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا عندیہ ظاہر کیا تو اس پر اسرائیلی لابی نے ایک احتجاجی خط مراسلہ نمبر 76 تحریر کیا تو سینیٹر چارلز پرسی نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، اگلے الیکشن میں یہودی لابی نے ان کے مخالف امیدوار کی انتخابی مہم پر $1.1 ملین خرچ کر کے انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر جان جے مرشمائر اور یونیورسٹی آف ہارورڈ کے پروفیسر سٹیفن ایم مارٹ اپنی تصنیف دا اسرائیل لابی اینڈ US فارن پالیسی کے صفحہ نمبر 75 پر لکھتے ہیں کہ اسرائیل کے دفاعی اثاثہ ہونے سے متعلق سوال اٹھانے کی آخری وجہ یہ ہے کہ اسرائیل وفادار اتحادی نہیں۔ دیگر ممالک کی طرح اسرائیل بھی پہلے اپنا مفاد دیکھتا ہے اور اپنا فائدہ نظر آئے تو امریکی مفادات کی پرواہ کیے بغیر کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ مثال کے طور پر 1954 کے بدنام زمانہ لوون افیئر کے دوران اسرائیلی ایجنٹوں نے مصر میں کئی امریکی دفاتر کو بم دھماکوں سے تباہ کرنے کی کوشش کی تاکہ واشنگٹن اور قاہرہ کے درمیان فاصلے اور دوریاں پیدا ہو جائیں۔ اسرائیل نے 1979 اور 1980 میں تب ایران کو فوجی ہتھیار فروخت کیے جب امریکی سفارتکار تہران کے سفارت خانے میں یرغمال تھے، اور پھر جب ایران عراق جنگ میں امریکہ عراق کے ساتھ تھا تو اسرائیل ایران کو اسلحہ اور ہتھیار فراہم کرنے والوں میں سر فہرست تھا۔ امریکہ کو 1989 میں تب بھی خفت اٹھانا پڑی جب اسرائیل نے امریکی پابندیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایران سے $36 ملین کا تیل غیر قانونی طور پر خریدا تاکہ لبنان میں یرغمال بنائے گئے ایک اسرائیلی فوجی کو رہا کروایا جا سکے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیل امریکہ کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکا ہے، کیونکہ اسرائیل امریکہ کے دشمن ممالک کو امریکہ سے حاصل کی گئی جدید ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے واقعات میں بھی ملوث رہا ہے۔ خود امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔
امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انسپیکٹر جنرل نے رپورٹ دی کہ 1983 کے بعد اسرائیل کی طرف سے منظم انداز میں امریکی ٹیکنالوجی غیر قانونی طور پر امریکہ کے دشمن ممالک کو دیے جانے کے شواہد ملے ہیں۔ اسرائیل نے امریکی ٹیکنالوجی کے حامل جدید ڈرون طیارے 1992 میں چین کو بیچ ڈالے اور 2004 میں چین کو ان ڈرون طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کی پیشکش کی تو اسرائیل کے زبردست حمایتی امریکی محکمہ دفاع کے انڈر سیکرٹری ڈگلس فیتھ بھی غصے میں آ گئے۔ امریکی مصنفین اپنی کتاب دی اسرائیل لابی اینڈ یو ایس فارن پالیسی کے صفحہ نمبر 76 پر لکھتے ہیں کہ امریکی حکومت کے جنرل اکاؤنٹنگ آفیسر کے مطابق یہودی ریاست یعنی اسرائیل کی طرف سے اپنے اتحادی امریکہ کے خلاف جاسوسی پر مبنی نہایت جارحانہ کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ امریکہ کے معاشی راز چرائے جانے کی وجہ سے جہاں اسرائیلی کمپنیوں کو عالمی منڈی میں فائدہ ہوتا ہے وہاں امریکی کاروباری شخصیات کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس کے پروکیورمنٹ افسر کی طرف سے امریکی امداد سے کئی ملین ڈالر چرائے جانے سے متعلق ڈوٹن اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے اسرائیلی حکام سے بار بار رابطہ کیا گیا، مگر اسرائیلی حکومت نے اس حوالے سے بات کرنے یا اسکینڈل میں ملوث اسرائیلی شہریوں سے تفتیش کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل محض امریکہ کے معاشی راز ہی نہیں چراتا بلکہ امریکی ٹیکنالوجی اور قومی سلامتی کے امور سے متعلق بھی نقب زنی کرتا ہے۔ اسرائیلی ایجنٹ کئی بار امریکہ کے عسکری راز چراتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اس حوالے سے سب سے بڑی مثال امریکی انٹیلیجنس اہلکار جوناتھن پولارڈ کی ہے، جس نے 1981 سے 1985 تک امریکہ کی بے شمار حساس دستاویزات اسرائیل کے حوالے کی۔ جب جوناتھن پولارڈ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو اسرائیلی حکام نے یہ بتانے سے بھی صاف انکار کر دیا کہ یہ جاسوس انہیں کس قسم کی معلومات فراہم کرتا رہا، اور یہ جاسوس تو محض ٹپ آف آئس برگ تھا۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے 1986 میں ایک امریکی فرم سے جاسوس کیمرے کی ٹیکنالوجی چرانے کی کوشش کی۔ بعد ازاں ایک امریکی کمیشن نے اسرائیل کو مکارانہ، بے ایمانہ اور غیر قانونی طرز عمل کا مرتکب قرار دیتے ہوئے امریکی فرم ریکن آپٹیکل انکارپوریٹڈ کو $3 ملین ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی جاسوسوں نے غیر قانونی طور پر امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے الیکٹرانک انٹیلیجنس پروگرام تک رسائی حاصل کرنے کی بھی کوشش کی۔ وہاں انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر اہلکار نوئل کوچ کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کی پیشکش کی گئی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی محکمہ انصاف کے سابق انٹرنل سیکورٹی سیکشن کے سربراہ جان ڈیوڈ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسرائیل امریکہ کے اندر اسپینوج کی کارروائیاں کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ 2004 میں پینٹاگون کے ایک سینئر اہلکار لیری فرینکلن کو گرفتار کیا گیا، جو ایران سے متعلق حساس دستاویزات اسرائیلی حکام کے حوالے کر رہا تھا۔ جاسوسی اور ملک دشمنی کے اس عمل میں یہودی لابی میں شامل سب سے متحرک تنظیم امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کے 2 افراد کیتھ وائزمین اور سٹیفن روزن بھی اسرائیلی جاسوس کے مددگار تھے۔ لیری فرینکلن نے پلی بارگین کے نتیجے میں اعتراف جرم کر لیا تو اسے 12 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ یہودی لابی امریکی عوام پر اثر انداز ہونے کی بھرپور کوشش کرتی ہے اور اس طرح کے موضوعات پر مین سٹریم امریکی میڈیا میں بات نہیں ہو پاتی، مگر اس کے باوجود سوشل میڈیا کے باعث اب امریکی عوام کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل امریکہ کے لیے سیکورٹی رسک بن چکا ہے۔ امریکی پروفیسرز اپنی تصنیف دی اسرائیل لابی اینڈ یو ایس فارن پالیسی کے صفحہ نمبر 109 پر لکھتے ہیں کہ اسرائیل کی امریکی حمایت سے متعلق 2005 میں پیو ریسرچ سینٹر نے ایک سروے کروایا تو میڈیا سے تعلق رکھنے والے 78% افراد، فوج اور سیکیورٹی ایکسپرٹس میں سے 72% شرکاء اور امور خارجہ کے ماہرین میں سے 69% افراد نے یہ کہا کہ اسرائیل کی حمایت کرنے کی وجہ سے دنیا بھر میں امریکہ کا تشخص بہت بری طرح سے مجروح ہو رہا ہے۔ 11 ستمبر کے بعد نیوز ویک کے زیر انتظام ایک سروے ہوا تو 58% امریکیوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ اسامہ بن لادن نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ اس لیے کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے۔
پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق اسرائیل کی حمایت میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ پبلک اوپینین پولز کے دوران یہ سوال مسلسل پوچھا جاتا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں یا پھر فلسطین کے ساتھ۔ کبھی 52% امریکی شہری اسرائیل کے حق میں رائے دیا کرتے تھے، مگر جولائی 2005 میں اسرائیلی حمایت کم ہو کر 37% رہ گئی۔ 2003 میں امریکی عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے ایک سروے کیا گیا تو 60% افراد نے کہا اگر اسرائیل امریکہ کے کہنے پر مسئلہ فلسطین کو حل نہیں کرتا اور فلسطینیوں کے ساتھ لڑائی ختم نہیں کرتا تو امریکی امداد روک دینی چاہیے۔ 2 سال بعد ایک اور سروے ہوا تو 78% امریکی شہریوں نے رائے دی کہ امریکہ کو اس معاملے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے اور اسرائیل یا فلسطین میں سے کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ امریکہ میں یہودیوں کی مضبوط ترین لابی کے تباہ کن اثرات بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم ہو سکیں گی آئندہ ایک سال۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841053 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔